अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, ये दुरुस्त कहा जाता है कि सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। हमने सियासी उफक पर अजब मंजर देखे हैं। कल तक जो दस्तों गिरेबान थे, एक दूसरे पर तनकीद के खूब तीर चला रहे थे, आज बाहम मिल बैठे हैं। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, सेनेट इजलास की बात कर लेते हैं, जहां नून लीग और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात खुलकर सामने आए थे। पीपल्स पार्टी की क़यादत नून लीग की क़यादत पर खुलकर तनकीद करती हुई नजर आई। और अगर माजी के झरोंकों में झांक लिया जाए तो गिरेबान से घसीटते हुए और पेट चाक करके मुल्की पैसा वापस लाने की बातें करने वाले, बल्कि बढ़ के मारने वाले आज खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेज़बानी कर रहे थे। तो हमारा सवाल ये है कि आखिर ये दूरियां गुर्बत में कैसे बदल गईं, बर्फ़ कैसे पिघली है और हंगामी बुनियादों पर ये जो मुलाकात हुई है, इसके मकासद क्या हैं? अयाज मीर साहब, सियासी रहनुमाओं का मिलना जुलना मामूल की बात है, लेकिन ये जो मुलाकात हुई है जिसमें आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो खुद चलकर शहबाज शरीफ के दर पर गए हैं, जहां पर मरियम नवाज़ भी मौजूद थी, हमजा भी मौजूद थे, कुछ गैर मामूली लगा आपको इस मुलाकात में? देखिए ना, ऐसे सूरत हाल जब पैदा होती है तो एक क्यास का एक जो है समा पैदा होता है और आप स्पेकुलेट करेंगी, मैं करूँगा, अखबारात में आएगा। लेकिन क्या स्पेकुलेट हम करेंगे? मतलब हम अगर इसमें और भी थोड़ा धुआं डाल दें, ईंधन डाल दें, तो क्या इससे निकलेगा? ये किस्मत की मारी कौम है। हमारा मुल्क जो है, हमारी सियासत एक बंद गली में आन खड़ी हुई है। हमें पता नहीं चल रहा कि आगे हमने जाना कहाँ है, हमने आगे करना क्या है। ये बारहा हम यहाँ पे कह चुके हैं कि ये जो मौजूदा तजर्बा है, ये कितना कामयाब है हम जानते हैं, इसके कारनामे हमारे सामने हैं। लेकिन मुतबादिल क्या है, ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव वो हैं जिनका आप वो कह रही हैं कि मुलाकात हो गई और ये हो गई और कल के दुश्मन और आज के शीर व शक्कर हो गए और ये सारे आजमाए हुए घोड़े हैं पाकिस्तानी सियासत में। ये इक़्तिदार में एक दफ़ा नहीं रहे, इन्होंने बारियां काटी हैं। अगर इनमें कोई मोजज़ात, इनके हाथ में कोई मोजज़ात का वो करने का, करिश्मा को दिखाने की चीज़ होती तो पाकिस्तान की तकदीर बदली होती। हम तो मारे जो हैं, इन्हीं राहों के हम मारे हुए हैं। हमारा मुल्क जो है इन्हीं राहों के मारा। मौजूदा जो तजर्बा है वो चलें, उसकी बात होगी। ये आप हमजा शहबाज, ये जो है दूसरे जो हैं, ये क्या करेंगे? मरियम नवाज पॉपुलर लीडर बन के उभरी हैं, सब कुछ है, पर ये एक नून लीग का हिस्सा है। सोच वो है, फलसफा वो है, अप्रोच वो है। ज़मीनों के कारोबार बड़े करते थे तो क्या कोई कह सकता है, जो लाहौर के जाने पहचाने जो आदमी हैं, जो हालात को जानते हैं, जो वो फलाने जौहर टाउन के पैलेसेस को जानते हैं, कि ये ज़मीन का कारोबार नहीं करते? मतलब इस मुल्क की तकदीर में लिखा क्या है, हमने आगे जाना क्या? हम कहते हैं 1 साल रह गए इलेक्शन को, 1.25 साल रह गया है। यार उस इलेक्शन में सुबह जब वोट मैं डालने जाऊंगा, लेकिन मैं आपको फ़ोन करूंगा और मैं आपसे पूछूंगा, मरियम आप हमारी एंकर हैं, बताइए तो सही वोट डालना किसको है, कहाँ डालें वोट, किसका वो होगा साथा? आप मुझे बता दें। इस मतलब हमारे कल हमने सिक्योरिटी सिचुएशन की बात की, देखें ना क्या पाकिस्तान घिरा हुआ है। वो जो हम कहते हैं ना, बाप डुआर यहाँ लग रही है, यहाँ लग रही है। वाहिद मुल्क है जो हर तरफ से बाप डुआर लगी हुई है। पूरा इंडियन बॉर्डर पे बाप डुआर लगी है, LOC पे लगी हुई है। अफ़गान का हम कहते हैं कि जिस 94 है, ईरान का हम वो कर रहे हैं, और इसमें हम वो बीच में है, बीच में हमारी मैशत है, बीच में हमारा वो है। दिस इज़ अ वेरी सीरियस सिचुएशन। पर इसके ये अभी तो यहाँ पे हंगामी सूरत हाल की घंटियाँ बज जानी चाहिए थी कि कुछ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। ये जो हम देख देख के शक्लें, हाँ एक और बात है, इन सारों की शक्लें, ये हमारी जनरेशन के लोग हैं,
جتنی ہماری عمریں ہیں اتنی ان لوگوں کی ہے. کوئی 2 سال چھوٹا ہے, کوئی 2 سال بڑا ہے, لیکن ہم ایک اس میں وہ سارے ہیں. ہم اپنی شکل سے اکتا گئے ہیں, اپنی شکلوں سے اکتا گئے ہیں, ان کی شکلوں سے اکتا گئے ہیں. اور کوئی راستہ تو بتائے, کوئی اور چھوڑیں, کوئی مقبرہ بتا دیں, کوئی خانقاہ بتا دیں, کوئی پیر خانہ آپ بتا دیں, وہاں جا کے کوئی دعا کرے. کوئی ہمیں کوئی وہ جو نہیں تو کنکریاں پھینک کے کچھ ایسے کر کے یہ آج ملے ہیں. جی بھائی ملے ہیں, پہلے بھی ملے, نہیں ملے, پھر کیا, یہ کیا. یہ اگر آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ موجودہ جو کرشمہ ہے اس کا تجربے کا, اس کو یہ ہلانے جا رہے ہیں, تو ایسی بات کوئی نہیں ہے. اچھا. اگر وہ نہیں ایسے ہلانے جا رہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے, پیچھے قیاس رہ جاتی ہے. وہ کیا ہے, وہ بے وفا کا شعر ہے, ہم ہیں دوستو, تو ہم ہیں یہاں پڑے ہوئے ہیں دوستو, اور وہ بے وفا کا کیا شعر ہے. نکموں کا شعر ادھر بھی ہے, نکموں کا شعر ادھر بھی ہے, ٹھیک ہے, اور ہم بیچ میں پڑے ہوئے ہیں. صرف یہ ہے مسرت نذیر کا ڈانس نہیں ہے, رقص نہیں ہے. وہ اگر ہو جائے, کچھ بات تو بنے, کوئی منیر نیازی کی کچھ وہ نظم ہو جائے. نہ منیر نیازی ہیں, نہ مسرت نذیر ہیں, بس یہی ہیں, آصف علی زرداری ہیں. اسی پہ گزارا کریں, اور کوئی کہتا او جی مریم نواز لیڈر بن گئی ہے, بن گئی ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے مطابق اس ملاقات سے صرف قیاس ہی پیدا ہو سکتا ہے, کوئی بڑی تبدیلی نہیں دیکھی جا سکتی. سلمان صاحب, 2 جماعتوں کی بڑی قیادت مل کر بیٹھی ہے, کیا کوئی بڑا پلان بنا رہی ہے, کسی فارمولے پر بات ہو رہی ہے, کیا مقصد تھا آج کی اس ملاقات کا؟ دیکھیں, قومی سیاست کا نوحہ تو ایاز صاحب نے پڑھ دی ہے, لیکن میرے نزدیک یہ ملاقات اس حوالے سے اہم ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کے گھر ہوئی ہے, اور اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ان کے والد محترم بھی تھے, کہ یہ ایک غیر معمولی بات ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون میں مفاہمت اور مزاحمت دونوں بیانیہ کے جو لمبردار ہیں وہ بھی موجود تھے, مریم نواز صاحبہ بھی تھی. اب اس میں بات کیا ہوئی ہے, دیکھیں اس میں آپ نے جیسے اپنے ابتدائیے میں کہا ہے کہ یہ ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے. اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ لاسٹ ویک تو ہم بات کر رہے تھے کہ سینٹ کے اندر کیا صورتحال پیدا ہوئی, اور آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ہنگامی بنیادوں پہ یہ ملاقات ارینج ہوئی, اور دونوں پارٹیز کی وہ لیڈرشپ جو فیصلہ سازی میں اختیار رکھتی ہے وہ ملی ہے. Exactly. اور اس میں ایک کیا ڈسکشن ہوئی ہے, جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں تو وہی بات ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے, اور ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے ہم پہلے یہاں پر بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی بہت یکسو ہے, لیکن پیپلز پارٹی اس پہ دسترس نہیں رکھتی اگر پاکستان مسلم لیگ نون ساتھ نہ ہو. اور ابھی بھی اس ملاقات میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ تو ان میں اتفاق ہے, اور ہر اپوزیشن پارٹی میں اتفاق رائے ہے کہ جی حکومت سے نجات حاصل کی جائے, اور وہ جس بنیاد پہ کہتے ہیں وہ حکومتی کارکردگی ہے. لیکن نون لیگ نے تھوڑی لچک دکھائی ہے اس معاملے میں اس میں جو بات میرے علم میں ہے کہ اس میں شہباز شریف صاحب نے کوئی فائنل بات ان کو نہیں کہی کہ جی ہم ان ہاؤس سے تبدیلی کے حوالے سے کوئی پیش رفت کرنے کے لیے تیار ہے. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اپنا سارا موقف انہیں بتایا, اور انہوں نے وہاں پر وہی بات کہی ہے کہ میں اس حوالے سے نواز شریف صاحب سے بات کہہ کے اس کا جواب دوں گا. اب دیکھیں یہ ساری کیفیت, اس کیفیت میں یہ ملاقات کی اہمیت تو ہے, لیکن آخر یہ کرنے کیا جا رہا ہے, کیا ان ہاؤس سے تبدیلی کا انحصار صرف نمبرز گیم پہ ہوتا ہے؟ میں یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر نمبرز گیم پہ ہو تو سینٹ کے اندر چیئرمین سینٹ کے خلاف جو عدم اعتماد ہوئی تھی اس میں کیا ہوا کہ کھڑے ہونے والے تو 64 تھے اور ووٹ پڑے جناب اس میں سے 14 کم. لہٰذا اس میں کچھ اور قوتوں کا بھی رول ہے. اور کیا ایسی صورتحال کے اندر جب یہ میں اپنے ذاتی علم کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ پہلے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا یہی موقف تھا کہ ان ہاؤس تبدیلی کر کے ہم اپنی حکومت بنا کے کیا اس صورتحال کے اندر ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہے. اور یہ بات بھی میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی پچھلے دنوں مسلم لیگ نون کے کسی رہنما کو ایوان کے اندر کہا تھا کہ یہ جو ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا اس صورتحال کے اندر ہم ان ہاؤس تبدیلی کرنے کے بعد اس صورتحال پہ قابو پا لیں گے؟ کیا مہنگائی اور بے روزگاری کا سدباب ہو سکے گا؟ کیا معیشت کی بحالی ہم کر پائیں گے؟ لیکن میں یہی بات کہہ رہا ہوں, اس میں کوئی فارمولہ ضرور ڈسکس ہوا ہے اس صورتحال کے اندر. اب وہ فارمولہ کس حد تک کارگر ہوگا؟ بطور جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لانگ مارچ کے آپشن کی بات ہو رہی ہے, ہاں ایک ڈیسیجن اس میں ہوا ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم اپنا لانگ مارچ کر رہے ہیں, اس میں یہ فیصلہ ضرور ہوا ہے
کہ ایک دوسرے کے لانگ مارچ میں علامتی شرکت ہوگی کہ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں یقیناً لیکن اس لانگ مارچ سے بچنے کا بہترین طریقہ تو یہی ایک آئینی اور سیاسی طریقہ یہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنے مفادات دیکھنے ہیں, ان کی نظر آنے والے بلدیاتی انتخابات اور عام انتخابات پر, اور یہی چیز حکومت بھی دیکھ رہی ہے. لہٰذا اس صورتحال کے اندر یہ ٹائم پاس ہونے کا ایک طریقہ ہے کہ اس میں یقیناً حکومت انڈر پریشر آئے گی. آپ دیکھیں کہ ان کی ملاقات کے بعد کتنی پریس کانفرنسز آئی ہیں. اصل میں دیکھیں حکومت کی کارکردگی ہو یا حکومت کا اعتماد اپنے آپ پہ ہو تو اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے. اس وقت پرائم منسٹر صاحب پاکستان سے باہر ہیں اور یہ ملاقات جس صورتحال کے اندر ہو رہی ہے اور جس لیول پہ ہوئی ہے کہ دونوں پارٹی کی لیڈرشپ وہاں پر موجود ہے, فارمولا ضرور کوئی ڈسکس ہوا ہے. اب وہ قابل عمل ہو پائے گا یا نہیں پائے گا میں ذاتی طور پہ ایسی بات نہیں سمجھتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ حکومت پریشر میں ضرور آئی ہے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اپوزیشن کی یہ دو بڑی جماعتیں ایک پیج پر ہیں؟ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی, بڑی باتیں ہوئیں اور اس کے بعد راہیں جدا ہو گئیں. اب یہ اتحاد کتنا لانگ لاسٹنگ ہوگا؟ دیکھیے, پاکستان میں جب ہمارے سیاسی لیڈران ملتے ہیں تو ان کی ملاقات سے نتائج اخذ کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیں. اچھا. کیونکہ ہمارے سیاسی لیڈران چاہے حکومت میں ہوں اپوزیشن میں ہوں, ان کے پاس عوام کے لیے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ ان کی آپس کی مصلحتیں ہوتی ہیں, ضروریات ہوتی ہیں. تو لہٰذا اگر یہ میٹنگ ہوئی ہے, بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں, بڑی اچھی بات ہے. ہمیں کیا پتا کہ 4 ہفتے کے بعد یہ ایک دوسرے کے خلاف بیان نہیں دیں گے. کیا ماضی میں یہ نہیں ہوا ہے؟ ملاقاتیں ہوئیں, دوستیاں ہوئیں, پھر ایک دوسرے کے خلاف ہوئیں. دیکھیے, اگر 2 چیزیں ہو جائیں تو ہم سمجھیں گے یہ ملاقات بامعنی ہیں, کوئی نتیجہ خیز ہے. نمبر 1, اگر پی 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 اور پی ڈی ایم مل کے یہ فیصلہ کر لیں کہ ایک ہی دن ان کی لانگ مارچ ہوگی, ہم کہیں گے ہاں اس ملاقات کا فائدہ ہے. اچھا, ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پی 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 ڈی ایم میں واپس چلی جائے, تب بھی ہم کہیں گے واقعی اس ملاقات کا کوئی فائدہ ہوا ہے. لیکن جب تک یہ نہیں ہوگا ہم اس ملاقات کو بامعنی قرار نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, ملاقات ہوئی ہے, لیڈروں کی ملاقات ہے, ہمارے ہاں موضوع مل جاتا ہے گفتگو کے لیے. پھر اس کے بعد جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کس طرح لائیں گے, کب لائیں گے. یہ بات پچھلے 1.5-2 سال سے ہم یہ سن رہے ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس. بسم اللہ آپ کریں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں. پیپل پارٹی ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے اسے کیا ملے گا؟ دیکھیں نا, آپ پریکٹیکل پالیٹکس کی مجھ سے بات کریں نا. اگر عمران خان نکالا جاتا ہے تو حکومت بنانے کے پروبیبلٹیز, امکانات کی ہم بات کر رہے ہیں. کون ذمہ داری لے گا؟ وہ کون بنائے گا؟ پی ایم ایل این بنائے گی. بڑی پارٹی پی ایم ایل این ہے تو پی 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 ان کو وزارت دلوانے کے لیے کرے گی. دیکھیے, ایک چیز کا ذہن میں خیال رکھیے کہ اگر پیپل پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ اسے کبھی فیڈرل لیول پہ حکومت بنانی ہے, فیڈرل لیول پہ اقتدار لینا ہے سندھ سے نکل کے, تو ان کو پنجاب میں 40-45 سیٹیں جیتنا ضروری ہیں. اچھا. اور پنجاب میں 40-45 سیٹیں جیتنے کے لیے پی ایم ایل این سے دوستی سے سیٹیں نہیں جیتی جا سکتی. پی ایم ایل این خود جیتے گی, وہ ان کو کیوں جتائے گی سیٹیں؟ تو لہٰذا یہ ان الٹیمیٹ انالیسز میں پیپل پارٹی پی ایم ایل این رائیول ہیں. اور یہ ایک سیاسی مووز ہوتی ہے, مصلحت کے تحت ہوتی ہے کہ حکومت پہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میٹنگ ہوگی. لیکن جب تک اس سے کوئی کنکریٹ نتائج برآمد نہیں ہوتے, اور وہ 3 نتائج ہیں جن کا میں ابھی تذکرہ کر چکا ہوں, اگر وہ 3 نتائج برآمد ہو گئے تو پھر ہم کہیں گے ہاں یہ ہے. ورنہ 4 ہفتے کے بعد ایک دوسرے کے خلاف بیان آپ کو مل جائیں گے. ماضی میں ہوا, آئندہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. تو خاور, ویسے تو یہ ملاقات ہوئی ہے لاہور میں, اسلام آباد کے حلقوں کے لیے کتنی پریشان کن ہے یہ ملاقات؟ اسلام آباد کے حلقوں کے لیے, یا پھر آپ ڈائریکٹلی یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے یا ان کی پارٹی کے لیے یہ کتنی جو ہے ایک تشویشناک جو ملاقات ہو سکتی ہے. پاکستان کی 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جس طرح ابھی ذکر ہوا کہ ان کے جو لیڈران جن کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہے وہ جب ملتے ہیں تو ظاہر ہے سیاسی سطح کے اوپر خبر بنتی ہے اور میڈیا کے لیے اس کے اوپر تبصرہ اور تجزیہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اب جو پاسبل سیناریوز ہمیں لگ رہے ہیں نا, کافی چیزیں تو ڈسکس ہو گئی ہیں,
وہ یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے. ایک سیناریو یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ مل جاتے ہیں. ایک خبر چل رہی تھی کہ جی وہ کو 20 کے قریب جو پی ٹی آئی والے ہیں جو کہ نون لیگ کا ٹکٹ چاہتے ہیں 2023 کے انتخابات سے, تو وہ نون لیگ نے نام شیئر کیے ہیں ان کے ساتھ کہ جی یہ ہمارے پاس یہ لوگ ہیں, یہ ہمارے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں, تو لہٰذا ہم جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے اس حکومت کو گرا سکتے ہیں. تو گرانا چاہیے. اب اس کے بعد کیا سیناریو ہوگا وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں. آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ کوئی سلمان صاحب کو خبر لائیں گے جی کوئی نہ کوئی فارمولہ طے ہوا ہے, اس کے اوپر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا وہ علیحدہ بات ہے. یہ ویسے بڑی زبردست خبر ہے. خبر بنیادی طور پر مریم یہ ہے کہ اس وقت جو ہے خاص طور پر شہباز شریف صاحب اگر دیکھیں ان کے لیے مسئلہ کافی بنا ہوا ہے. مسئلہ ان کے حوالے سے جو ایف آئی اے کے کیسز چل رہے ہیں نا, میری اطلاع کے مطابق جو اسلام آباد سے جو خبر ہے وہ کافی زیادہ اس کے اوپر تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے, اور ان کو اپنا مستقبل جو ہے وہ کافی مخدوش نظر آ رہا ہے. ظاہر ہے وہ چلان بھی پیش ہو گیا ہے, اور لگ یہی رہا ہے کہ محترم شہباز شریف صاحب کافی زیادہ جو ہے پریشان ہے خاص طور پر. تو ایک پریشر ٹیکٹس ہے. آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا ہوگا, ٹیلی ویژن پہ تو نہیں بتایا گیا لیکن آف دا ریکارڈ, کہ یہ ملاقات جو ہے یہ شہباز شریف صاحب کی کوششوں سے رنگ لائی ہے. ادروائز اگر آپ نے وہاں پہ اب مریم صاحبہ کو آج دیکھا ہے ڈیورنگ دا میٹنگ, وہ تو آپ کو پتا ہے وہ سائٹ پہ کھڑی رہیں, ان سے جب سوال بھی ہوا تو انہوں نے کہا جی وہ دیکھیں گے بعد میں جو بھی حالات و واقعات ہوں گے. تو اب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کوئی کوشش کر رہے ہیں کوئی درمیانی رستہ نکالنے کا. درمیانی رستہ کیا ہے؟ درمیانی رستہ یہ ہے, شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں, خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, کہ جی اس ملک کے اندر جس مرضی بندے کو آپ پرائم منسٹر بنا لیں, پیپلز پارٹی اپنا کوئی بندہ لے آئے, کوئی آپ نے اے این پی سے کسی ایم این اے کو لگانا ہے, مولانا صاحب کے پاس اگر کوئی اچھا کینڈیڈیٹ ہے وہ لے آئیں, پی ٹی آئی کے اندر سے اگر آپ کوئی بنانا ہے وہ بنا لیں, لیکن جو ہے عمران خان کو ہر صورت میں اقتدار سے ہٹائیں. اس کی دو بڑی واضح وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سلمان غنی صاحب بھی ایک ملاقات میں تھے, میں بھی تھا, وہ جو عمران خان صاحب کے جو خیالات ہیں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے وہ اکثر اوقات وہ میڈیا کے اوپر بھی آن دا ریکارڈ بھی شیئر کرتے رہتے ہیں. وہ بالکل ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ ان کی پوری کوشش ہے کہ اپنی حکومت جب تک ان کی ہے, ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. اب جو تیسری اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب بیٹھے رہے تو پھر پاکستان کے اندر زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے, نومبر کا مہینہ بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے ہر 3 سال کے بعد. تو وہ نومبر کا مہینے جو ہے وہ بھی زیر اثر اگر رہا محترم عمران خان صاحب کے, تو پھر حالات جو ہے ہمارے قابو میں نہیں آئیں گے. لہٰذا اس وقت آج جو بحث مباحثہ ہوا ہے, جو وہاں پہ فارمولہ جس کا ذکر کیا گیا, جس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ کون سا کلیہ لگایا جائے, وہ کون سا جو فیصد اور اس کا کوئی فارمولہ لگایا جائے کہ جس سے عمران خان صاحب کو اقتدار سے ہٹایا جائے. اب اس کے اوپر بحث و مباحثہ ہے. کوشش ان کی پوری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں, پی ڈی ایم کو دوبارہ سے بحال کیا جائے, پیپلز پارٹی واپس آئے, صلح صفائی کروائی جائے, مولانا صاحب کو بھی ملایا جائے, مل ملا کے کوئی اس طرح کا ماحول بنایا جائے, مقتدر حلقوں کو بھی میسج بھجوایا جائے کہ دیکھیں اس ملک کے جو ہو جمہوریت پسند ہیں وہ بالکل اکٹھے ہو گئے ہیں, اور اب اگر اس ملک کی جمہوریت کو بچانا ہے, اس ملک کے سسٹم کو بچانا ہے, تو پھر آپ لیکن خاور جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں, کیا واقعی احتساب پریشان کن ہے شہباز شریف صاحب کے لیے؟ وہی احتساب جس کا پہلے علم بلند کیے رکھا شہزاد اکبر صاحب نے, اور اب انہی کے بنائے کیسز کس حد تک پریشان یا خطرے کی گھنٹی ہیں شہباز شریف صاحب کے لیے؟ جو میرے پاس مریم اطلاعات ہیں, خاص طور پر جو ایف آئی اے والا کیس ہے, کیونکہ ایف آئی اے جو ہے وہ ڈائریکٹلی انڈر آتا ہے پرائم منسٹر پاکستان کے, اور پرائم منسٹر ہی جو ہے وہ رسپانسبل ہوتے ہیں اس حوالے سے. جو ابھی جو چارج شیٹ پیش ہوئی ہے, جو آپ مختلف اوقات میں تحریک انصاف کے جو لیڈران کی طرف سے جو ملٹیپل پریس کانفرنسز میں جو وہ نام سنتی ہیں, مقصود چپڑاسی اور فلانا پاپڑ والا فلانا جن کے بینک اکاؤنٹ سے وہ کافی زیادہ تعداد کے اندر پیسہ نکلا ہے, اور وہ بینکنگ ڈیٹیل سب کے سامنے ہے. آپ آف دا ریکارڈ کسی بھی وکیل سے بات کریں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس کیس کو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہوگا. تو عمران خان اگر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں تو پھر ماضی کے اندر آپ نے دیکھا, جس طرح کل بھی میں نے ذکر کیا, کہ پھر ان کے پاس کافی زیادہ جو ہے وہ ریسورسز مختلف جگہ کے اوپر ان کے پاس موجود ہوتے ہیں, ان کو پھر یہ جو ہے انووک کرتے ہیں, فیلڈ کے اندر پھینکتے ہیں, تو پھر چیزیں مینج کرنے کی کوشش یہ کرتے ہیں. لہٰذا ہر گزرتے دن کے ساتھ اپوزیشن کی طرف سے یہ پریشر بلڈ کیا جائے گا. ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو بھی فائدہ ہے, پیپلز پارٹی
نون لیگ اگر پیپلز پارٹی کو مریم ہوسٹ کرتی ہے نا لاہور کے اندر, تو پیپلز پارٹی کے لیے کمپلیٹلی ون ون سچویشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں تو جس طرح ہے ہی کوئی نہیں ہے, لہٰذا اگر نون لیگ کسی سطح کے اوپر ان کے ساتھ, جس طرح خبر یہ بھی چلی کہ جی وہ 2023 کے انتخابات بھی کچھ مل ملا کے لڑ لیں گے, حکومت بنانی پڑی تو وہ بھی بنا لیں گے, کچھ ہلکی پھلکی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کرنی پڑی پی ڈی ایم لیول پہ تو وہ بھی کریں گے. کوشش ان کی ضرور ہے, لیکن وہ جو ہمارے تمام پینلسٹ کا اس کے اوپر کنسنسس ہے, مجھے لگ نہیں رہا کہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن سیاست کے اندر آپ کو پتہ ہے سیاستدان آخری حد تک جاتے ہیں, اور شہباز شریف صاحب بھی آج جس طرح انہوں نے کہا نا کہ میری طرف دیکھیں, میں درمیان میں کھڑا ہوں اور آپ دیکھیے گا کہ میں اس کو پارٹی کی لیڈرشپ اور خاص طور پہ آصف زرداری صاحب کو بھی مینج کر لیا شہباز شریف صاحب. ٹھیک ہے, تو ہمارے پینل کی رائے کے مطابق اپوزیشن کی رہنماؤں کی یہ ملاقاتیں پریشر بلڈ کرنے کے ٹیکٹکس ہیں, اور کتنی نتیجہ خیز رہی یہ ملاقات آئندہ 1 سے 2 ہفتے میں واضح ہو جائے گا. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے یوم یکجہتی کشمیر کی. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کشمیر کا مسئلہ دہائیوں سے رستہ ہوا زخم ہے جس کی چارہ گری اقوام عالم کے ذمہ ہیں, اور اقوام عالم کا یہ جامع پلیٹ فارم اپنی ذمہ داریاں بھول چکا ہے, لیکن ہم بطور قوم ہر سطح پر آواز بلند کر رہے ہیں, کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. ایاز صاحب, ہم تو آواز بلند کر ہی رہے ہیں, لیکن اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کی کچھ رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں جس میں بھارتی ظلم و بربریت کی داستانیں بیان کی گئی. اس کے باوجود عالمی ضمیر نہیں جھنجھوڑ پا رہا. کیا وجہ ہے؟ آج کا دن جو ہم منا رہے ہیں کس حد تک پیش رفت کا باعث بن سکتا ہے کشمیر کاز کے لیے؟ پہلے والا جو آپ نے آخری کہا وہ میں پہلے پیش رفت, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کیا پیش رفت بن سکتا ہے. آج میں چیرنگ کراس گیا, وہاں جس سرائے میں ہم رہتے ہیں وہاں سے وہ لاؤڈ سپیکر کی آوازیں آ رہی تھیں, تو وہاں گئے تو اس چوک میں جو ایک سینٹرل چوک ہے پنجاب اسمبلی کے سامنے, سب سے مؤثر جو آواز تھی وہ لاؤڈ سپیکر کی تھی, اور لاؤڈ سپیکر وہ سارا دن وہ چلتا رہا. وہاں پہ پیپلز پارٹی نے کوئی 1-2 لگائے ہوئے تھے اسٹال اپنے, نون لیگ جو لاہور کی مطلب بادشاہ ہے سب کچھ ہے, ان کے 2-3 تھے. پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ جی اے بھٹو کوئی ڈانس کر رہے, تھوڑے تھکے انداز سے وہ رقص کر رہے تھے. بہرحال ان کا وہ تھا کرنا. میں نے کوئی اندازہ لگایا کہ یہ سارا لاہور کا جو ایک دل ہے اور پنجاب اسمبلی کے سامنے ہے, اور کشمیر سولیڈیرٹی اور لاؤڈ سپیکر وہاں چل رہا ہے, تو وہاں عوام کتنی ہے؟ میرے خیال کوئی 75-80 اشخاص ہوں گے جذبے سے سرشار. اور میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ایسے موقعوں پہ گنتی نہیں کرنی چاہیے, جذبہ دیکھنا چاہیے. تو اگر جذبے کا اندازہ وہاں پہ لگایا جائے, وہ 70 تھے, 75 تھے, 80 تھے, تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں کا مجمع تھا اگر وہ ہے سب کچھ. اب کشمیر جو ہے ایک سلگتا ہوا نہیں, ایک انٹریکٹیبل, اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. ہم ہیں شاعری کرنے والی قوم, جذباتی قوم. ہمیں آپ ایک تھوڑا سا وہ ڈیس دے دیں, پلیٹ فارم دے دیں اور لاؤڈ سپیکر دے دیں, تو پھر مطلب کیا اس میں وہ بات ہے کہ ہم وہ نہ کر سکیں. کشمیر نے نہ آج حل ہونا ہے نہ کل حل ہونا ہے. بربریت وہاں پہ ہے, فلسطین میں بھی ہے. فلسطین کا نام لے کے ہمارے جو عرب بھائی ہیں وہ اکتا گئے ہیں. رسماً کارروائی فلسطین کی کر دیتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کرتے. آدھے جو ہیں ان کے تو تعلقات اسرائیل سے ہو گئے ہیں. تو یہاں بھی جو ہے پاکستان میں بھی رسماً ہم کشمیر کے بارے میں بہت کہتے ہیں, اور یہ بھی ماننا پڑے گا کوئی اس کا امیجیٹ سلوشن نہیں. اب یہ لانگ ٹرم ہے. تائیوان کا مسئلہ جو ہے حل آج نہیں ہوگا, کل نہیں ہوگا. چین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم پرسوں ترسوں کریں گے. چین نے صرف کہا یہ ریڈ لائن ہے, کسی نے کراس کی تو یہ انہوں نے برملا کہا ہے کہ ہم جنگ بھی پھر کریں گے. پھر جنگ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. ہم نے جنگیں بھی کی ہیں کشمیر میں, لیکن ایسی چیز نہیں ہو سکی. اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ وہاں پہ تو وہ آرٹیکل 370 جو ختم ہوا, پاکستان کا موقف 370 کے بارے میں کبھی رہا ہی نہیں تھا. ہمارا موقف تھا یہ آرٹیکل 370 ڈھکوسلا ہے, دنیا کی آنکھوں میں دھول دینا. آج ستم دیکھیے حالات کا
کہ آج ہم پنڈت جواہر لال نہرو کی جو تقاریر ہیں اور ان کے فرمودات ہیں پاکستان کے میڈیا میں کوٹ ہوتے ہیں، اور 370 جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کو واپس کیا جائے، وہ سچویشن واپس کیا جو پاکستان کا موقف کبھی تھا ہی نہیں۔ تو یہ نہ ایسے مسائل نہ آج ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جو ویسٹ جرمنی اور ایسٹ جرمنی کی ڈویژن تھی، جب ولی برانڈ بنا چانسلر ویسٹ جرمنی کا تو وہ ڈیوائیڈڈ تھا، سب کچھ تھا، پر انہوں نے کہا کہ ہم نے تعلقات کرنے ہیں، اور انہوں نے ایسٹ سے اوسٹ پولیٹک اس کا اس سیاسی منور چال کا نام تھا، ایسٹ کی طرف جانا انہوں نے کہا، اور کرتے کرتے پھر ایسی چیز ایسٹرن یورپ میں اور روس میں ہوئی جس کا کوئی تصور کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ ہمیں کرنا چاہیے، آج نہیں حل ہونا، وہ نہیں ہونا۔ جذباتیت سے اگر ہم تھوڑا کم کام لیں اور تھوڑا ٹھنڈے دل سے دیکھیں کہ آپشنز اس میں کیا ہیں اور کیا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مسئلہ تو حل طلب ہے سلمان صاحب، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں میں اس کا حل موجود ہے، اسی کے مطابق یہ مسئلہ حل ہونا ہے، لیکن دنیا اس پر کیوں خاموش ہے، اور آج کا دن جو ہم منا رہے ہیں اس کو منانے کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ یوم یکجہتی کشمیر یہ 1990 سے شروع ہے، 2022 آ گیا، اور پاکستان کے اندر اس حوالے سے کوئی دو راہ نہیں، نہ پولیٹیکل فورسز میں، اور ہر حکومت اسے بڑے ایشو کے طور پہ پیش بھی کرتی رہی ہے، اس پہ بات بھی کرتی رہی ہے۔ لیکن ہر سال پاکستان کے لوگ مال روڈ پہ، تو میں آج نہیں گیا، پریس کلب میں اس حوالے سے ایک تقریب تھی، باہر نکلے ہیں تو وہاں پر اچھا خاصا رش تھا، اور میں نہیں جانتا کہ وہ تنظیمیں کون سی تھی کہ پاکستان میں اس حوالے، لیکن کیا پاکستان کے اندر یوم یکجہتی کشمیر منانے سے 32 سال کے بعد کوئی بڑی پیش رفت ہو سکی؟ یقیناً نہیں ہو سکی۔ اور دوسرا مقصد اس کا ہے حکومتوں پہ دباؤ ڈالنا ہے۔ پاکستانی پرائم منسٹر نے یو این کے اندر بھی بڑی جرأت مندانہ انداز میں بات کی، کل چائنا سے بھی ان کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا، اور بنیادی بات یہ ہے کہ جی کیا عالمی برادری اس حوالے سے متحرک کیوں نہیں ہو پائی؟ وہ جو عالمی ضمیر ہے، جو دنیا کے اندر انسانی حقوق کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے ٹچی ہیں، یہ فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے ان کا ضمیر جو ہے وہ نہیں حرکت میں آتا، کیوں کر نہیں آتا؟ کیا ان لوگوں کا قصور صرف یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں، اور مشرقی تیمور ہو، سوڈان ہو، ایریٹریا ہو، کہ وہاں پر وہ چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں جہاں کہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہوں وہاں پر انہیں حق خود ارادیت بھی مل جاتا ہے، اور یہاں پر کیوں کر نہیں ملتا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں خواہ کچھ کر لیا جائے، پاکستانی سینٹ میں ریزولوشن بھی پاس ہو گئی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیا عالمی محاذ کو اس حوالے سے گرم کرنے میں کامیاب ہوئے؟ کوئی ایک دن ایسا نہیں جاتا کہ مقبوضہ وادی کے اندر وہاں پر کشمیری نوجوانوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، اور کیا دنیا نے اپنی آنکھیں وہاں سے بند کر رکھی ہیں؟ اور یہ کام کس کا ہے؟ دیکھیں پاکستان نے اس مسئلے کا بنیادی وکیل بھی ہے اور حریف بھی ہے، یہ ذمہ داری پاکستان کی ہے۔ پاکستانی پرائم منسٹر اگر جرأت مندی سے بات کرتا ہے، نریندر مودی اس کے فاشسٹ جو خیالات ہیں، لیکن ہمارے سفارت خانوں کا جو رول ہے، اور سفارت خانوں کے اندر وہ جو کشمیر سیل قائم ہونے تھے، وہ میرے خیال اعلانات کی حد تک ہے، اور اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے؟ اور آج بھی جو کشمیر پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک دو ایشوز ہیں، کہ بات یہ کہ آپ کو فیصلہ ایک کرنا ہے کہ کشمیر پہ پیش رفت کرنی ہے یا بھارت سے دوستی کرنی ہے۔ ہماری وہ جو قومی سلامتی کی پالیسی ہے اسی میں ایٹ اے ٹائم دونوں چیزیں ہی شامل ہیں، کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں جی بیرونی محاذ پہ ہمارا جو بنیادی ایشو ہے وہ کشمیر ہے، دوسری طرف وہ انڈیا سے دوستی کی بھی بات کرتے ہیں۔ اصل میں بات ہے یکسوئی کی اور سنجیدگی کی، اور پاکستانی عوام نے کبھی بھی، وہ ہمیشہ کشمیریوں کے پشتی بان بنے ہیں اور اس کا مظاہرہ بھی ہوتا ہے، لیکن جب تک حکومت اس میں رول ادا نہیں کرے گی، اور خاص طور پہ اس میں ایک اور چیز کہوں گا جس کا ہم ذکر نہیں کرتے، وہ ہے عالم اسلام، کہ عالم اسلام وہ نہیں دیکھتے کہ یہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے لیے وہاں پر OIC کے اجلاس میں ایک ریزولوشن پاس کروا کے ہم ان کی پردہ پوشی کرتے ہیں کہ اب تو وہ فلسطین کی بات بھی نہیں کرتے کہ جنہوں نے کیس پیش کرنا تھا۔ دیکھیں سب سے زیادہ اس وقت آپ دنیا کی ہسٹری میں سب سے زیادہ بدترین جو خلاف ورزی انسانی حقوق کی ہو رہی ہیں وہ کشمیر کی وادی میں ہو رہی ہیں، اور وہاں پر ہونے والے ظلم و تشدد اور بربریت پہ
क्या वजह है कि आलमी बरादरी हरकत में नहीं आती? इसमें जो रोल है वो हुकूमत का था। हुकूमत इसमें किस हद तक कामयाब हो सकी है, नहीं हो सकी, पेशरफ तभी होगी जब हम आलमी महाज जो है वो गर्म कर पाएं। ठीक है, आलमी बरादरी एक तरफ, आलमी इस्लाम को भी मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब, आज के दिन हम अपने जज्बात का इजहार करते हैं, तकारीर के ज़रिए सेमिनार्स का इनेकाद किया जाता है, फिर जहाँ हमें मौका मिला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर बड़े मौसर अंदाज में मुकदमा लड़ा है। सिफारती महाज पर कहीं कोई कमी रह गई है जो दुनिया हमारी आवाज़ नहीं सुन रही? देखिए, इसकी बहुत सी वजूहात हैं कि दुनिया हमारी बात नहीं सुन रही और नियर फ्यूचर में नहीं सुनेगी। अच्छा, ये जहन में रखें। देखिए, ये आज के दिन की पहले बात करता हूँ, फिर इस पे आता हूँ मैं। देखिए, आज का दिन जो हम मनाते हैं ये ठीक है, कश्मीर के मसले को ज़िंदा रखने के लिए और कश्मीर के लोगों पर मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म व तशद्दुद हो रहा है उसको वाज़े तौर पे पेश करने के लिए और उन लोगों के साथ, यानी मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करने के लिए ये दिन काम करता है, यूज़फुल है। लेकिन इस किस्म के अयाम मनाने से कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। और आज तकरीरें कुछ टीवी पे सुनी, कुछ अखबारात में आर्टिकल भी छपे हुए हैं, उनमें जो एक बात जो मैंने महसूस की वो ये है कि हम जो आर्गूमेंट बिल्ड करते हैं कश्मीर के लिए तकरीरों में या मजमूनों में, वो ज़्यादातर आर्गूमेंट्स हम ख्याल लोगों के लिए होती हैं, उन लोगों के लिए होती हैं जो पहले से कन्विंस्ड हैं कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, कश्मीरियों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये हमारा बिलीफ है, हम इसको प्रोपोगेट करते हैं, यही चीज़ें हम आर्टिकल में कहते हैं। लेकिन हम उन आर्टिकल्स में या उन तकारीर में वो आर्गूमेंट बिल्ड नहीं करते जिससे हम उन लोगों को कन्विंस करें जो कश्मीर के हकूक़ के हक़ में नहीं हैं। ये हमारे यहाँ ये आर्गूमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। लिहाजा हम जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं कश्मीर के लिए, वो उन लोगों के लिए है जो पहले से कन्विंस्ड हैं। जो कन्विंस्ड नहीं हैं उनके साथ हमारी कोई आर्गूमेंट नहीं है। इसके लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहले तो ये है कि आप जितने आपके कश्मीरी बाहर बैठे हुए हैं, सेटल्ड हैं, सिटीजन हैं दूसरे मुल्कों को, उनको एक्टिवेट करें, उनको कहें कि वो लीड रोल लें कश्मीर कॉज के लिए। ब्रिटेन के कश्मीरियों ने ये काम किया है। अच्छा। ब्रिटेन में कश्मीरियों ने ये काम किया है, हमारे ब्रेडफोर्ड वालों ने, हमारे जो है और दूसरे शहरों में। इसीलिए वहाँ की जो वो है लेबर पार्टी, उसकी कश्मीर पॉलिसी बहुत बदल गई है पिछले 10-15 साल के अंदर। ये काम यूरोप में हो, ये काम अमेरिका में, सबसे पहले इन कश्मीरियों को मोबिलाइज करना है कि वो कश्मीरी वहाँ की अंदरूनी सियासत का हिस्सा बने। वो ये फिक्र ना करें कि पाकिस्तान में हमने सियासत में वोट डालना है, इसको भूल जाएं। जिन मुल्कों के वो शहरी हैं उन मुल्कों में मुअस्सर हों और फिर वो अपने असर और रसूख से वहाँ की हुकूमतों की सोच बदलें। पहली तो हमें ये चीज़ है। दूसरी ये है कि हमें इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की आवाज़ को अक्सर इग्नोर किया जाता है। क्या वो कौन से अनासिर हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी वज़न बढ़े, इसको हमने समझने की कोशिश करनी चाहिए। और बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो बैनुल अक़वामी डिप्लोमेटिक लेवल पे वज़न है वो काफ़ी कम है। और जब तक उसको हम स्ट्रेंथन नहीं करते उस वक्त तक हम जो है इस बात को नहीं समझते। और आखिरी बात यह है कि कश्मीर के मसले के हल कराने के लिए बहुत सी तजावीज़ आई हैं। हमने भी, हमारी हुकूमतों ने भी उन तजावीज़ को डिस्कस किया है। इस स्टेज पे इंडिया ने भी उन सब तजावीज़ को डिसोन किया हुआ है, हमने भी किया हुआ है। तो हमें ये देखना चाहिए कि माजी में क्या कोशिशें हुई और आइंदा हमें बैनुल अक़वामी सपोर्ट बिल्ड करने की तरफ तवज्जो देकर ये देखना चाहिए कि आलमी बरादरी क्या इस मसले के बारे में कह रही है, उसमें से कोई आप हल निकाल सकेंगे। लेकिन अगर हिंदुस्तान अपनी जगह जमा रहे, पाकिस्तान अपनी जगह जमा रहे, तो ये मसला भी जमा रहेगा। ठीक है, हल की तलाश की तरफ जाना होगा। खबर, इंटरनेशनली लॉबीज को एक्टिव करने की ज़रूरत है। सिफारती महाज पर हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखें, अगर रिसेंटली देखा जाए तो सफारती महाज के ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा कश्मीर इशू को हाईलाइट किया है। जैसा भी आपने जिक्र किया कि यूएन के अंदर प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, अब पूरी दुनिया के अंदर उसको कवर किया गया। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दुनिया के तमाम बड़े अखबारात के अंदर कॉलम्स लिखे गए, मरासले भिजवाए गए। हमने देखा कि यूएस की कांग्रेस के अंदर इस इशू को टेकअप किया गया, बरतानिया के अंदर टेकअप किया गया, ब्रसल्स के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर इसको टेकअप किया गया।
آف لیٹ تمام دنیا کے جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے اندر ہم نے ڈاکومنٹریز دیکھی، سٹوریز چھپ رہی ہیں کہ کس طرح جو ایک سو کال دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے انڈیا، وہاں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے اور جو ہے انسانی حقوق کی کتنی زیادہ وہاں پہ پامالی ہو رہی ہے. تو کافی حد تک یہ ایشو ہائی لائٹ تو ہوا ہے. اب اگلا سب سے اہم سوال ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہمیں اتنا سیریس کیوں نہیں لیا جا رہا دنیا کے سامنے. اس وقت جو انڈیا ہے 1 بلین پلس کی مارکیٹ اکانومی ہے، انہوں نے اپنے ملک کی اکانومی کو تھوڑا بہتر انداز سے ہمارے سے چلایا ہوا ہے. وہ صرف ایک دفعہ ہی آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے 91-92 میں شاید، اس کے بعد وہ آئی ایم ایف سے نکل آئے اور انہوں نے اپنے ملک کے اندر انڈسٹری لگائی. ان کی آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے وہ $100 بلین کے پلس جاتی ہے. باقی بھی ان کی جو ہیومن ریسورس ہے پوری دنیا کے اندر موجود ہے. تو دنیا کا کوئی بھی بڑا ملک جو ہے وہ انڈین اکانومی کو یا انڈین وہاں پہ جو حکومت ہے اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ تمام دنیا کی جو بڑی بڑی جو بزنسز ہیں، کارپوریشنز ہیں، وہ وہاں پہ ان کے وہاں پہ انٹرسٹ ہیں. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ ہماری آواز اس طرح نہیں سنی جاتی. اب اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہوں. ہمیں تو ہر 6 مہینے کے بعد آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. ہر 6 مہینے کے بعد کبھی ہم میڈل ایسٹ بھاگتے ہیں، کبھی ہم چائنا جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں جو کہا کہ جب آپ پیسے مانگنے جاتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے، تو پھر آپ کو مختلف ایشوز کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اس کو مزید ہم نے اگر اس ایشو کو زندہ رکھنا ہے، ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جی کیوں ہم کر رہے ہیں یہ آج کا دن کیوں مناتے ہیں. میرے خیال میں بہت ضروری ہے کیونکہ ہم ڈائریکٹلی پارٹی ہیں. بالکل سلمان غنی صاحب نے کہا یو این کے اندر ایک ریزولوشن پڑی ہوئی ہے، اس کے تحت اس مسئلے کا حل ہونا ہے. تو ہماری آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے. مطلب ہم نے بھی اسی یہ جو دن منایا جاتا ہے، کچھ تقاریر ہوتی ہیں، کچھ لکھا جاتا ہے، ٹیلی ویژن کے اوپر شوز ہوتے ہیں، تو بندہ آہستہ آہستہ جو ہے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں، ان کے سب کانشیس کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ یہ ایشو ہے. تو اس کو ہائی لائٹ اور اس کو زندہ رکھنا بڑا ضروری ہے. بالکل اس ایشو کو زندہ رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے صرف تقاریر کرنا ہی کافی نہیں ہے، عمل درآمد بھی کرنا ہوگا. پروگرام میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. تاریخ میں موجود بدترین تنازعات بھی بالآخر حل ہوئے ہیں اور کشمیر کے تنازع کو بھی حل کی طرف جانا ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کی آواز سنے تو کشکول کو توڑنا ہوگا اور خود کو مضبوط کرنا ہوگا. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.